बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। इसे आप लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स और लाइक्स ज़रूर दें, शुक्रिया। नाज़रीन, कश्मीर की आज़ादी के हवाले से कोशिशें जारी हैं, वो किस हद तक संजीदा हैं, 370 आर्टिकल की बहाली कब होगी, और वर्चुअल मीटिंग चाइना की जानिब से बहुत ही अहम थी इंडिया के ख़िलाफ़। आगे तफसील देखें। J20 बामुकाबला राफेल और टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ है कि कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ का हंगामी दौरा सऊदी अरब का एक दिन का बहुत ही अहम है। इसकी तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप बाखबर रहें। नाज़रीन, रीजन की सूरत संगीन है। ग्लोबल टाइम्स कहता है कि मोदी सरकार जो कुछ भी कर रही है वो हिंदुओं को खुश करने के लिए कर रही है। इतनी पावर, अपनी पावर बरकरार रखने के लिए इंतहा पसंद हिंदुओं को जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन अब मोदी पागल हो चुका है, अब शिद्दत पसंद हो चुका है और चीन के ख़िलाफ़ भी जहर उगल रहा है। इसके अलावा द वायर की खबर एक अहम जरीदा है, लिखता है कि भारतीय नेवी को ये उम्मीद थी कि क्वाड हमारी मदद करेगा, यानी जो साउथ चाइना सी में जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, ये हमारी मदद करेंगे लद्दाख में चीन के ख़िलाफ़। और द वायर लिखता है कि ये गलत फहमी है मोदी की, गलत फहमी है भारत की। स्क्वाड अपने मकसद के लिए काम कर रहा है, वो चीन से लड़ने के लिए आए हैं, वो भारत की मदद के लिए नहीं आए हैं। नाज़रीन, अब आर्टिकल 370 को लेकर ख़बरें चल रही हैं दुनिया भर में, ख़ुसूसन पाकिस्तान में, भारत में, जो कि 5 अगस्त 2019 को मोदी ने ख़त्म किया था। अब मोदी के लिए आर्टिकल 370 गले की हड्डी बन चुका है। मोदी ने किसी सूरत ये हज़म नहीं हो रहा। चीन क्यों लद्दाख में आया? सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 370 की बहाली के लिए। पाकिस्तान क्यों पूरी दुनिया में एहतजाज कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 370 को लेकर। कश्मीरियों पर क्यों जुल्म हो रहा है? आर्टिकल 370 को लेकर। अमेरिका समेत दुनिया का जो प्रेशर है भारत पे, वो क्यों है? आर्टिकल 370 की मनसूखी की वजह से कि कश्मीर को एक मतनाज़ा इलाका है, एक अलहदा रियासत है। आपने इसे नई दिल्ली के अंदर यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है, लिहाजा ये दुनिया के लिए काबिल कबूल ही नहीं। इंडियन टुडे की खबर है कि कश्मीरी पंडित बॉडी डिमांड्स रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, और जम्मू और कश्मीर के हिंदू भी एहतजाज कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए। कश्मीर के हिंदू कह रहे हैं कि हम आर्टिकल 370 के बगैर नहीं रह सकते। एक आउटलुक की खबर है, द वे ऑल कम्युनिटीज आर नॉट सेलिब्रेटिंग लाइफ विदाउट आर्टिकल 370। हिंदुओं के अलावा जो अक़लियत है कश्मीर में, वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए। तकरीबन 1 साल हो चुका है और हमें दोबारा से रियासत का दर्जा दिया जाए। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि इंतहाई अहम खबर है कि उमर अब्दुल्ला साबिक़ा वज़ीर आला थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के नायब सदर हैं। कहते हैं कि मैं असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और कश्मीर में इलेक्शन नहीं होने देंगे जब तक आर्टिकल 370 को बहाल नहीं किया जाएगा। इस खबर पर भारतीय तज्ज़ियाकार अशोक स्वाइन रद्द-ए-अमल देते हैं। वो कहते हैं कि ये मैच फिक्स है उमर अब्दुल्ला और मोदी के दरमियान। मोदी ने उमर अब्दुल्ला से कहा है कि तुम शोर मचाओ, तुम एहतजाज करो, वो करो और आर्टिकल 370 को लेकर, और मैं इसे
بحال کر دوں گا، کیونکہ پاکستان سے بھی خطرہ ہے، دنیا بھی پریشر دے رہی ہے، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ بھی آ چکی ہے کہ یہ غلط ہے۔ چین بھی اسی صورتحال میں لداخ سے واپس جائے گا۔ جب آرٹیکل 370 کو بحال کیا جائے گا، خبریں لگوائی جا رہی ہیں پروپیگنڈا کے تحت کہ عمر عبداللہ احتجاج کرے اور میں آرٹیکل 370 کو بحال کر دوں گا، کیونکہ یہ مودی کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ ناظرین، 2013 کی ویڈیو جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ خفیہ رپورٹ ملی ہے 100 صفحات کی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2020 میں انڈیا کے خلاف پاکستان اور چین مل کر حملہ کریں گے لداخ پر، مقبوضہ کشمیر پر، اور پاکستان اور چین مل کر کشمیر کو آزاد کروانے کی کوشش کریں گے۔ اس کی آڈیو آپ ضرور دیکھیں، سنیں، آگے آنے والے دنوں میں اچھی خبریں آنے والی ہیں۔ چائنا نے اس وقت جو کارڈ کھیلا ہے، الحمدللہ یہ وہ چیز ہے جس کا ذکر پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ امپورٹنٹ میٹنگ میں چائنا پاکستان کو تمام ممالک کے ساتھ بٹھائے گا۔ چائنا نے جو پتہ کھیلا ہے وہ انڈیا کو کبھی بھی ہضم نہیں ہوگا۔ چائنا کے فارن منسٹر نے ورچوئل میٹنگ کی، جس میں پاکستان کی نمائندگی شاہ محمود قریشی کے بجائے خسرو بختیار نے کی ایز اے فارن منسٹر۔ نیپال کے فارن منسٹر آئے، افغانستان کے فارن منسٹر آئے۔ یہ بڑی اہم ترین میٹنگ تھی۔ اس میٹنگ کے اندر کہا کہ اگر لڑائی جیتنی ہے تو بغیر لڑے جیتو۔ اس میٹنگ کا ایجنڈا کیا تھا، یہ آپ ہندوستان ٹائم کی رپورٹ دیکھ لیں کہ بی مور لائک پاکستان، چائنا ٹیلس افغانستان اینڈ نیپال ایٹ 4 کنٹری میٹ۔ ٹائمز نیوز کی رپورٹ ہے، چائنا نے کہا ہے کہ پاکستان کی طرح ہمارے آئرن برادرز بن جاؤ۔ افغانستان اور نیپال کو کہا، نیپال بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، افغانستان بھی کھڑا ہوگا، اور یہ تمام ممالک چائنا کے کہنے پر کام کریں گے۔ پاکستان کو خطرہ تھا کہ افغانستان سے پاکستان کے اندر کھیل چل رہا ہے، یعنی دہشت گردی کا۔ پاکستان کے اندر جتنے منصوبے ہیں اس پر چائنا افغانستان سے گارنٹی لینا چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر اب کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ صرف چائنا ہی کر سکتا تھا۔ اسی طرح نیپال کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت ہی خراب تھے، کیونکہ نیپال میں راؤ کا نیٹ ورک تھا۔ کرنل حبیب کو نیپال سے اغوا کیا جاتا ہے اور پھر دہلی کے اندر وہ قید ہیں۔ اب چائنا نے یہ کام کیا ہے کہ نیپال کو انڈیا کے ہاتھ سے نکال لیا اور افغانستان بھی نکل رہا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے فرنٹ کلیئر ہو جائیں گے، پھر ایک ہی فرنٹ ہے، وہ ہے انڈیا، اور تو پھر پاکستان انڈیا کا مقابلہ بھرپور طریقے سے کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کس طرح چائنا نے پاکستان کا رستہ کلیئر کیا۔ اس لیے نہیں کہ چائنا نے پاکستان پر احسان کیا، بلکہ اللہ پاک نے آپ کو سرزمین ہی ایسی عطا کی ہے۔ اب معاملات ہیں کہ عمران خان کو، پرائم منسٹر آف پاکستان کو گوادر کا دورہ کرنا چاہیے تاکہ انڈیا کو پیغام جائے، جبکہ شاہد مسعود صاحب نے کئی دفعہ پیغام پرائم منسٹر تک پہنچایا ہے کہ وہ چائنا کا دورہ کریں، کیونکہ چائنا چاہتا ہے کہ جلد از جلد سی پیک کے پروجیکٹس کلیئر ہوں۔ لہٰذا پاکستان کو اللہ پاک نے ایسی گولڈن اپرچونٹی دی ہے کہ سارے رستے کلیئر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب بنگلہ دیش بھی پاکستان کے قریب آ رہا ہے۔ گوادر کی صورتحال میں انشاءاللہ ہر لحاظ سے پاکستان کی ہی بہتری ہوگی، آمین۔ انڈیا جو اس وقت بھڑکے مار رہے تھے اور اسٹل جو ماری جا رہی تھی رافیل کو لے کر، اس کا چائنا نے ایسا جواب دیا ہے کہ انڈیا کے ہوش ٹھکانے لگ گئے ہیں۔ یونگ وی جو کہ چیف ڈیزائنر ہیں، جس نے J-20 کو ڈیزائن کیا ہے، کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم اور J-20 اسٹیلتھ فائٹر جو کہ
فلائٹ 5th جنریشن ہے جو کہ F-22 اور F-35 کو ملا کر بنایا گیا ہے، جو رافیل سے کئی گنا جدید فائٹر جہاز ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ رافیل کی اسپیڈ ہے 2200 جبکہ J-20 کی اسپیڈ ہے 2400 کلومیٹر پر آور۔ اسی طرح اگر موازنہ کریں رینج کے حساب سے تو رافیل کی جو رینج ہے وہ 3700 کلومیٹر ہے جبکہ J-20 کی جو رینج ہے وہ 6000 کلومیٹر ہے۔ اسی طرح ویٹ میں J-20 جو ہے 37,000 اس کا kg اس کا ویٹ ہے جبکہ رافیل کا 24,500 kg ویٹ ہے۔ اور اسی طرح لینتھ اگر دیکھی جائے تو رافیل کی لینتھ تقریباً 15.3 ہے اور میٹر ہے جبکہ اسی طرح J-20 کی جو لینتھ ہے وہ 20.4 میٹر ہے۔ تو ناظرین یہ تھا منظرنامہ۔ میں ٹاپ بریکنگ نیوز بتانا چاہوں گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ طے پانے جا رہا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب ایک روزہ دورے پر سعودی عرب گئے۔ سعودی عرب اسلحے کی مد میں پاکستان سے کون کون سے ہتھیار خریدنے والا ہے اور ان ہتھیاروں کی خریداری میں کون سی بڑی شرط رکھی گئی ہے، الجزیرہ نے خبر نشر کی ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سعودی عرب اس وقت یمن کے ساتھ حالت جنگ میں ہے اور 5 سال کی طویل جنگ کے باوجود اس جنگ میں بری طرح ناکام ہوا ہے، جس کی بڑی وجہ سعودی عرب کی افواج میں پیشہ ورانہ صلاحیت کی کمی ہے۔ اس کمی کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے پاکستان کو ایک بڑی آفر کی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق سعودی عرب نے غزنوی میزائل کی ڈیمانڈ کی ہے جس کی رینج 290 کلومیٹر کے قریب ہے اور الخالد ٹینک 1 بڑی تعداد میں خریدنا چاہتا ہے، جبکہ اس خریداری کے بدلے سعودی عرب 25,000 کے قریب پاکستانی افواج کے جوانوں کی تعیناتی چاہتا ہے، جس کو حتمی شکل دینے کے لیے آرمی چیف نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے۔ تو ناظرین یہ ٹاپ بریکنگ نیوز تھی۔ انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ اس وقت کی بڑی خبر، لداخ کے دولت بیگ اولدی میں بھارتی سیما میں گھسپیٹ کے بعد ایک اور بڑا خلاصہ ہوا ہے۔ سینا کی انٹیلیجنس کی خفیہ رپورٹ ہے کہ چین 2020 سے کسی بھی وقت بھارت پر حملہ کر سکتا ہے۔ انڈیا کے پاس اس خفیہ رپورٹ کی کاپی موجود ہے۔ اب بھارتی سینا نے دیش کی اتر پوروی سیما پر اپنی ٹکڑیوں کو سترک کر دیا ہے۔ آپ کو بتا دیں اس رپورٹ کے مطابق چین نے بھارت پر حملے کے لیے آپریشن کا نام دیا ہے تھنڈر ڈریگن۔ سینا کی خفیہ رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ چین یہ حملہ پاکستان کے ساتھ مل کر سکتا ہے۔ چین جس وقت حملہ کرے گا اس کے ساتھ ہی پاکستان بھی کشمیر کے الگ الگ علاقوں میں یہ حملہ کر سکتا ہے۔ یہ رپورٹ اتر پورو میں تعینات 33 کور نے تیار کی ہے۔ رپورٹ پر اور اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے سنوادداتا